अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग के एक सनसनीखेज कोर्ट कहानी को सुनते हैं। वो दिसंबर की एक खुनक शाम थी। मैं हस्बे मामूल अपने दफ्तर में बैठा पेशे के तकाजे निभा रहा था कि एक परेशान हाल शख्स मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया और बैठने का इशारा कर दिया। वो मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कुर्सी खींचकर बैठ गया। रस्मी अलग सलग के बाद मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, जी मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? वकील साहब, वो गहरी संजीदगी से बोला, मेरा नाम सुल्तान है और मैं एक बहुत ही ख़तरनाक केस के सिलसिले में आपके पास आया हूँ। सुल्तान नामी इस शख्स की उम्र 40 के करीब थी। उसने शलवार कमीज सेबतन कर रखी थी। वो एक पस्ता कामत और बारिश शख्स था, रंगत गंदुमी और बदन माइल पर फरबी। कैसा खतरनाक केस सुल्तान साहब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप तो ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। अगरचे उसके चेहरे और आंखों से परेशानी जाहिर हो रही थी, ताहम खतरनाकी वाली कोई बात उसके साथ दिखाई नहीं दे रही थी। वो मेरे सवाल के जवाब में जल्दी से बोला, जनाब ये केस मेरा नहीं है। फिर किसका है? मैंने पूछा। मेरे एक दोस्त का है, उसने बताया। उसका नाम खालिद हुसैन है। ओह, मैंने रफ पैड और कलम संभालते हुए कहा, आपके दोस्त खालिद हुसैन को क्या हो गया है? खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कब की बात है? पिछली रात के वक्त ये वाकया पेश आया है, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, खालिद को पुलिस ने किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। उसने कहा, वकील साहब, मैंने कहा था ना कि ये खतरनाक केस है। उसकी हिमाकतनुमा इसरार पर मुझे गुस्सा तो आया, ताहम मैंने गुस्से को जब्त करते हुए कहा, सुल्तान साहब, इस बात का फैसला आप मुझ पर छोड़ दें कि ये केस कितना खतरनाक है। आप मुझे हकाइक से आगाह करें। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, अब जल्दी बताएं, पुलिस ने आपके दोस्त को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? इज्जत लूटने के इल्ज़ाम में, वो बेसाख्ता बोला। इसकी बेसाख्तगी ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैंने बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, इज्जत लूटने के इल्ज़ाम में? तुम्हारे दोस्त ने किसके साथ किया है ये सब कुछ? मैं गैर इरादी तौर पर आपसे तुम पर आ गया था, मगर मेरे अंदाज की इस तब्दीली का सुल्तान ने कोई असर नहीं लिया। वो मेरे सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए बोला, वकील साहब, खालिद ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। इस पर यह इल्ज़ाम है कि उसने अपनी पड़ोसन शकीला के साथ मुजरिमाना हमला किया है। शकीला की शिकायत पर ही पुलिस ने खालिद को गिरफ्तार किया है। ओह, तो ये हुदूद ऑर्डिनेंस का केस है, मैंने मुतासिफाना अंदाज में कहा। तुमने ठीक ही कहा है सुल्तान, वाकई ये खासा खतरनाक केस है। जनाब, वो मिन्नतरेज अंदाज में बोला, मैं खालिद को काफ़ी अरसे से जानता हूँ। वो इस लाइन का आदमी नहीं। मुझे यकीन है कि इसे किसी गहरी साजिश के तहत इसे इस केस में डाला गया है। गहरी साजिश? मैंने रफ पैड पर कलम घसीटते हुए कहा, कौन कर सकता है ऐसी साजिश? शकीला, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। वो किरदार की अच्छी औरत नहीं है। उसने अपने किसी खास मकसद की खातिर खालिद को इस मुसीबत में फंसाया है। क्या तुम भी शकीला नामी इस औरत से मिल चुके हो? जी वकील साहब, एक आध बार उसे देखने का मौका मिला है। वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, वो शक्ल ही से बाजारी औरत नजर आती है। तो क्या तुम खालिद के कहीं करीबी रहते हो? मैंने पूछा। नहीं जनाब, मेरी रिहाइश तो सुल्तानाबाद में है। वो अपनी गर्दन को नफ़ी में चुंबिश देते हुए बोला, खालिद लियाकत अशरफ कॉलोनी में रहता है। हम दोनों काला पुल पर वाक़े एक मोटर गैराज में काम करते हैं। लियाकत अशरफ कॉलोनी नंबर 1 या 2 में? मैंने तस्दीक तलब नज़र से उसकी तरफ देखा। इस नाम की 2 कॉलोनीज थीं, LAC1, लियाकत अशरफ कॉलोनी नंबर 1। वकील साहब, सुल्तान ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, इस कॉलोनी के बाद महमूदाबाद शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। अब मुझे बताओ कि गुज़िश्ता रात तुम्हारे दोस्त के साथ क्या वाक़या पेश आया था? जनाब, वाक़ये की तफसील के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं। वो सादा से लहजे में बोला, अगर आप थाने जाकर खालिद से एक मुलाकात कर लें तो सारी कहानी आपके इल्म में आ जाएगी। खालिद हुसैन को सुल्तान के बयान के मुताबिक गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया था।
جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ پولیس نے آج صبح اسے عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہوگا اور اس وقت وہ پولیس کسٹڈی میں ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں آج رات کسی وقت متعلقہ تھانے جا کر خالد سے ملوں گا، میں نے سلطان کی بات کے جواب میں کہا، اور اگر مجھے اس کی بات میں صداقت نظر آئی تو میں یہ کیس اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ لیکن میرے ادھورے جملے پر سلطان نے فکر مند نظر سے مجھے دیکھا اور بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، لیکن کیا وکیل صاحب؟ لیکن یہ کہ میں نے اس پر واضح کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ تم نے کہا اور میں نے اس کی تصدیق کی کہ یہ کیس واقعی بہت خطرناک ہے، لہٰذا اس سے نمٹنے کے لیے بہت زوردار مقابلے کی ضرورت ہوگی۔ تمہیں اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ عدالتی معاملات کی گاڑی نوٹوں کے پیٹرول سے چلتی ہے۔ جی وکیل صاحب، اس نے اثبات میں سر ہلایا، میں یہ بات جانتا ہوں۔ اس کیس کو ہاتھ میں لینے سے پہلے مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میری فیس اور دیگر عدالتی اخراجات کون ادا کرے گا، میں نے کہا۔ صدیق صاحب، اس نے سرسراتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ صدیق صاحب؟ میں نے الجھن زدہ نظر سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کون صاحب ہیں؟ صدیق صاحب اس گیراج کے مالک ہیں جہاں میں اور خالد کام کرتے ہیں، سلطان نے جواب دیا۔ وہ بہت مصروف انسان ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ بعد میں وہ کسی وقت آپ سے ملنے آئیں گے۔ انہوں نے مجھے آپ کی فیس کے پیسے بھی دیے ہیں، آپ چاہیں تو ابھی مجھ سے لے لیں۔ ابھی نہیں، کل، میں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ پہلے میں خالد سے ایک بھرپور ملاقات کر کے کیس کی نوعیت کا اچھی طرح جائزہ لے لوں، اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کروں گا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی، میں نے کہا۔ میں کل دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ میں لگ بھگ 5 سال سے خالد کو جانتا ہوں، اس لیے اس کی بے گناہی کی گواہی بھی دے سکتا ہوں۔ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک شریف النفس انسان ہے۔ اس پر جتنا مکروہ الزام لگایا گیا ہے، میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو کیا تم عدالت میں خالد کی نیک نامی کی گواہی دو گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی ضرور۔ وہ اعتماد بھرے لہجے میں بولا، آپ جب کہیں گے میں گواہی دینے عدالت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تم ایک سچے، مخلص اور انسان دوست آدمی ہو سلطان، میں نے ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ تم کل دوپہر کے بعد کسی بھی وقت میرے پاس آ جاؤ، پھر آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دیں گے۔ جو حکم آپ کا وکیل صاحب، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے آئندہ 2 منٹ میں سلطان آف سلطان آباد کو چند اہم ہدایات دیں، پھر رخصت کر دیا۔ سلطان ایک سادہ مزاج اور سیدھا سادہ انسان تھا۔ خالد حسین کے لیے اس کے دلی جذبات نے مجھے خاصا متاثر کیا تھا۔ وہ اپنے دوست کے لیے نیکی اور قربانی کا جذبہ رکھتا تھا۔ فی زمانہ اس نوعیت کے جذبات دنیا سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ میں لگ بھگ 10 بجے دفتری مصروفیات سے فارغ ہوا اور اپنی گاڑی کو محمود آباد کی سمت میں ڈال دیا۔ مجھے متعلقہ تھانے جا کر خالد حسین سے تفصیلی ملاقات کرنا تھی۔ محمود آباد کا علاقہ میرے لیے آؤٹ روٹ تھا، تاہم چونکہ میں ایک لحاظ سے اس کیس میں ہاتھ ڈال چکا تھا، لہٰذا آؤٹ روٹ اور ان روٹ کا حساب بے معنی ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اس وقت تھانہ انچارج اپنی سیٹ پر موجود تھا، ورنہ خالد حسین سے ملاقات کے لیے مجھے انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑتا۔ ڈیوٹی آفیسر کو جب میں نے اپنی آمد کی غرض و غایت کے بارے میں بتایا تو وہ چونک کر مجھے تکنے لگا، پھر طنزیہ انداز میں استفسار کیا، آپ کون ہیں؟ میں اپنا بریف کیس اور کوٹ وغیرہ گاڑی ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ اہم کاغذات کو نہایتی سلیقے سے طے کر کے میں نے شرٹ کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ میری وضع قطع سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کوئی وکیل ہوں۔ میں حوالاتی کا ایک دوست ہوں، برکت علی، میں نے ڈیوٹی آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے چند باتیں کروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔ آپ نے حوالاتی کا نام خالد حسین بتایا ہے نا؟ وہ شکزدہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جسے کل رات حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ جی، آپ کا فرمایا ہوا بالکل درست ہے، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ آج صبح ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا گیا تھا۔ میں اسی خالد حسین سے صرف 10 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک خطرناک مجرم ہے، برکت صاحب، ڈیوٹی آفیسر مجھے چڑھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آپ کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں دے سکتا، انچارج صاحب نے اس سلسلے میں سختی سے منع کر رکھا ہے۔ آپ اپنے انچارج صاحب سے میری بات کرا دیں، میں خود ان سے اجازت لے لوں گا، میں نے بڑے رسان سے کہا، پھر اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالنے کے بعد اضافہ کیا، میرے پاس اگر وقت ہوتا تو میں کل کسی وقت آ کر خالد حسین سے ملاقات کر لیتا۔ کل صبح کی میری فلائٹ ہے۔ خالد میرا سسرالی رشتہ دار ہے،
میں چاہتا ہوں کہ اس مصیبت کی گھڑی میں اس کے کسی کام آ جاؤں۔ اگر میں چلا گیا تو یہ بیچارہ ادھر حوالات ہی میں پڑا سڑتا رہے گا۔ میری اداکاری سے وہ یہی سمجھا کہ میں کوئی دولت مند شخص ہوں اور شاید خالد کی مالی مدد کرنے آیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں حریصانہ چمک پیدا ہوئی۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، برکت صاحب، انچارج صاحب تو اس وقت تھانے میں موجود نہیں ہیں۔ میں آپ کو صرف 10 منٹ کے لیے حوالاتی سے ملنے کا موقع فراہم کر دیتا ہوں، لیکن اس میں میرا کیا بھلا ہوگا؟ جملے کے اختتام پر اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا، جیسے کسی تگڑی مرغی کو دیکھ کر جنگلی بلّا اس تفسیریہ انداز میں اس فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ جست کب اور کس زاویے سے لگائی جائے۔ جب میں خالد حسین کا بھلا کرنے یہاں آیا ہوں تو لگے ہاتھوں آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اب آپ فوری طور پر مجھے حوالاتی سے ملوا دیں تاکہ میں بھلائی کے عمل کا آغاز کر سکوں۔ ڈیوٹی آفیسر نے فوراً سے پیشتر مجھے میرے مطلوبہ شخص تک پہنچا دیا۔ میں نے اپنی جیب خاص میں سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا، آپ اسے ٹوکن سمجھیں۔ کل دن میں کسی وقت میرا آدمی تھانے آ کر آپ سے معاملات کرے گا اور آپ کی بھرپور خدمت کی جائے گی۔ ڈیوٹی آفیسر نے فرط مسرت سے 100 روپے کے کرارے نوٹ کو چوم کر جیب میں رکھا، پھر معنی خیز انداز میں حوالاتی کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، جناب، آپ 10 منٹ کیا 20 منٹ تک حوالاتی سے گفت و شنید کر سکتے ہیں۔ انچارج صاحب 1 گھنٹے سے پہلے آنے والے نہیں۔ میں ڈیوٹی آفیسر کو نظر انداز کر کے حوالاتی خالد حسین کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ کو یقیناً اس بات پر حیرت ہو رہی ہوگی کہ 100 روپے کے ایک نوٹ نے ڈیوٹی آفیسر کو اس قدر خوش کیسے کر دیا ہوگا۔ دراصل جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت 100 روپے والے نوٹ کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ 40 سال کے بعد آج یعنی 2015 عیسوی میں واقعی 200 کا نوٹ بھی اپنی وقت اور قدر و قیمت کھو بیٹھا ہے۔ اس میں آپ بمشکل ایک وقت کا سادہ سا کھانا ہی کھا سکتے ہیں، وقت 40 سال پہلے 100 روپے میں ایک متوسط فیملی کا پورے دن کا خرچہ بآسانی چلایا جا سکتا تھا۔ پولیس والوں کی ایک مخصوص نفسیات ہوتی ہے، حرص اور لالچ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ میں نے اسی نکتے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ڈیوٹی آفیسر کے سامنے خود کو امیر و کبیر اور انتہائی مصروف انسان ظاہر کیا تھا۔ کسی بھی حوالاتی کے ایسے صاحب ثروت رشتہ داروں سے پولیس والے بہت محبت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ان سے بہت کچھ ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی گفتگو سے ڈیوٹی آفیسر پر یہ تاثر قائم کر دیا تھا کہ کل دن میں میرا ایک آدمی تھانے آ کر ان سے حوالاتی کے معاملات پر کوئی ڈیل وغیرہ کرے گا۔ ڈیوٹی آفیسر میرے اس جھانسے سے مطمئن ہو گیا تھا۔ خالد حسین کی عمر 45 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ درمیانے قد کا مالک ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ صحت بس واجبی سی تھی۔ وہ خاصا پژمردہ اور تھکا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور شیوہ بڑھا ہوا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں قطعاً کوئی دشواری محسوس نہ ہوئی کہ خالد ایک لاؤبالی اور بد سلیقہ شخص تھا، ورنہ حوالات کی ایک رات انسان کا یہ حشر نہیں بنا ڈالتی۔ میں نے حوالات کی آہنی سلاخوں کو تھام کر دوستانہ انداز میں اسے پکارا، خالد حسین، میں تمہارا وکیل ہوں۔ تمہارے سیٹھ صدیق صاحب نے مجھے تمہاری وکالت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس نے ویران سی نظر سے مجھے دیکھا اور کھسک کر میرے قریب آ گیا۔ پھر اس کے حلق سے ایک نحیف اور بے یقینی کی حامل سی آواز نکلی، آپ مجھے اس مصیبت سے نکال لیں گے؟ اگر تم پورا واقعہ سچ سچ مجھے بتا دو تو میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ سب سے زیادہ اہمیت تمہاری سچائی کی ہے اور وہی تمہاری بے گناہی کو ثابت کر سکتی ہے۔ وکیل صاحب، میں نے ابھی تک کسی سے ایک جھوٹ بھی نہیں بولا ہے، وہ فریادی انداز میں بولا، لیکن پولیس والوں کو میری بات کا یقین ہی نہیں آتا۔ میرے مقابلے میں وہ اس بری عورت کی بات کو اہمیت دے رہے ہیں۔ بری عورت یعنی شکیلہ؟ جی جی وہی، وہ نفرت بھرے انداز میں بولا۔ میں اسی بدمعاش عورت کی وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں۔ اوہ، تو تمہیں یقین ہے کہ شکیلہ کردار کی اچھی عورت نہیں ہے؟ میں نے ٹٹولنے والی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ پکا یقین ہے وکیل صاحب، وہ تاکیدی انداز میں بولا۔ 101% یقین ہے مجھے۔ تو تمہارا دعویٰ ہے کہ تم نے شکیلہ نامی اس عورت پر مجرمانہ حملہ نہیں کیا؟ میں نے بدستور گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ محض تمہیں پھنسانے کے لیے اتنی بڑی بات کہہ رہی ہے؟ میرا خدا مجھے غارت کرے اگر میں نے اس آوارہ عورت کو چھوا بھی ہو، وہ بے حد جذباتی انداز میں بولا۔
मैं इतने बड़े गुनाह का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं पिछले 5 मिनट से खालिद हुसैन से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात कर रहा था और इस बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा। इस नौइयत के कारनामे अंजाम देने वालों के अंदाज़ व अतवार और ही तरह के होते हैं। खालिद में वो जुर्रत और चाबुकदस्ती दिखाई नहीं देती थी जिस किस्म का इल्ज़ाम शकीला ने उस पर आयद किया था। मुझे खालिद की बेगुनाही का यकीन आ गया तो मैंने सबसे पहले अहम अमूर को निपटा लेना ज़रूरी समझा। मैंने अपनी शर्ट की जेब में से तहशुदा कागजात को निकालकर सीधा किया। उनमें एक तो वकालतनामा था, एक खालिद की दरख्वास्त जमानत और चंद अहम नौइयत के दीगर कागजात। मैंने पहली फुर्सत में मुख्तलिफ मकामात पर खालिद के दस्तखत लिए और कागज़ को दोबारा पहले की तरह करके शर्ट की जेब में रख लिया। खालिद ने अंग्रेजी में दस्तखत किए थे। बात ऐसा मुझे मालूम हुआ कि उसने मैट्रिक कर रखा था। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही खालिद हुसैन, मैंने दोबारा उसकी तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा। शकीला को आखिर तुमसे ऐसी कौन सी दुश्मनी है जो वो तुम पर इतना घिनौना इल्ज़ाम आयद कर रही है? मैंने 2-4 बार उसे समझाने की कोशिश की थी। वो बड़ी मासूमियत से बोला। उसने अपने शौहर से मेरी शिकायत कर दी। मंसूर हुसैन मुझ पर खासा गर्म हुआ था। तुमने शकीला को क्या समझाने की कोशिश की थी? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। वो जुज़बुज़ होते हुए बोला, यही कि वो अपना चाल चलन ठीक कर ले। महल्लेदारी में इस किस्म की हरकतें ठीक नहीं होती। तुम्हारे ख्याल में शकीला का चाल चलन दुरुस्त नहीं? मुझे तो वो बहुत ही मक्कार और चालबाज औरत लगती है। वो आंखें सुगड़ते हुए बोला। मंसूर हुसैन एक बूढ़ा शख्स है और शकीला अभी जवान जहान है। कोई जवान और खूबसूरत औरत किसी बूढ़े शख्स से शादी क्यों करेगी? मैं समझता हूँ वो मंसूर हुसैन को उल्लू बनाकर कोई और ही कारोबार कर रही है। मैं पिछले 20-25 साल से मंसूर हुसैन का पड़ोसी हूँ। काफ़ी अर्सा पहले उसकी बीवी का इंतकाल हो गया था। इसके बाद वो अकेला ही इस घर में रह रहा है। मैंने कभी उसके किसी रिश्तेदार को भी आते जाते नहीं देखा, लेकिन जब से मंसूर हुसैन ने शकीला से शादी की है, कोई ना कोई नई मर्दाना शक्ल घर में नजर आ जाती है, और वो भी ऐसे वक्त जब मंसूर हुसैन घर में ना हो। खालिद हुसैन खासी चौंका देने वाली बातें कर रहा था। मैंने पूछ लिया, ये मंसूर हुसैन तुम्हारा किस तरफ का पड़ोसी है? सामने का जी, वो जल्दी से बोला। हम एक ही गली में रहते हैं। दोनों के घरों के दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने खुलते हैं, इसीलिए तुम्हें शकीला के घर में ताक झांक का ज़्यादा मौका मिल जाता होगा, मैंने नीम तंजिया अंदाज में कहा। और तुम उसके घर में आने जाने वाले लोगों को आसानी से देख सकते होगे। एक हद तक तो आप ठीक ही कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने कभी बुरी नीयत लगाकर मंसूर हुसैन के घर में झांकने की कोशिश नहीं की। किसी की टोह में लगे रहना भी एक गुनाह है। मंसूर हुसैन और शकीला के घर की सारी तफसील तो तुमने बयान कर दी, मैंने सवालात के सिलसिले को समेटते हुए कहा। अब ज़रा अपने बारे में भी तो बताओ। जी, मैं क्या बताऊं अपने बारे में? वो हवन्नकों की तरह मुंह खोलकर मुझे तकने लगा। यही कि तुम्हारे घर में कितने अफराद हैं? मैंने पूछा। मैं अकेला ही हूँ जी, वो उलझन सता नज़र से मुझे देखने लगा। अकेला? मतलब तुम्हारे सिवा घर में और कोई नहीं रहता? मैंने हैरत भरे अंदाज में पूछा। जी हाँ, उसने आंखें पटपटाकर जवाब दिया। तुम्हारे दीगर रिश्तेदार? कोई नहीं जी, वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला। वालिद साहब मेरे बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। वालिदा साहिबा ने जिंदगी भर मेरा साथ दिया। 2 साल पहले वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। बात ख़त्म करते करते उसकी आवाज़ भर आ गई। मैंने हमदर्दी भरे लहजे में इस्तफसार किया, कोई और बहन, भाई, चाचा, मामा? नहीं जी, कोई भी नहीं, उसने जवाब दिया। खालिद हुसैन, मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त तुम्हारी उम्र 45 साल के करीब होगी। 2 साल पहले तुम्हारी वालदा का इंतकाल हुआ, यानी इस वक्त तुम 47-42 साल के तो हो गए। तुम्हारी वालिद का बचपन ही में इंतकाल हो गया था। वालदा ने तुम्हारी परवरिश की और पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। इस दौरान में वालदा साहिबा को तुम्हारी शादी का ख्याल नहीं आया? माएँ तो इन मामलात में बहुत हसास और जल्दबाज होती हैं। मेरे जहन में जितने भी सवालात नमूदार हुए वो मैंने एक साथ ही कर डाले। मेरे खामोश होने पर खालिद हुसैन बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मैंने शादी की थी जनाब, लेकिन ये खुशी मुझे रास नहीं आई। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। समीना से मेरी शादी लगभग 5 साल रही थी वकील साहब। उसके चेहरे पर तल्खी के तासुरात उभर आए।
ان 5 سالوں میں میں نے اور میری ماں نے سکھ کا ایک لمحہ بھی نہیں دیکھا۔ بالآخر تنگ آ کر میں نے سمینا کو طلاق دے دی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے ایک افسردہ سی سانس خارج کی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، یہ ایک طویل اور دکھ بھری داستان ہے وکیل صاحب۔ سمینا کو میری زندگی سے نکلے ہوئے اب 3 سال ہو گئے ہیں۔ سمینا کے ساتھ تمہاری شادی 5 سال رہی تھی۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم سوال کیا، اس دوران میں کوئی اولاد وغیرہ نہیں ہوئی؟ میرا مطلب ہے کہ 5 سال کا اچھا خاصا عرصہ ہوتا ہے۔ خالد حسین نے بڑی رکھائی سے جواب دیا، نہیں جی، کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے مزید 5 منٹ تک اس سے مختلف سوالات کیے، پھر تسلی تشفی کے علاوہ چند اہم ہدایات دے کر حوالہ سے نکل آیا۔ واپسی کے سفر میں ڈیوٹی آفیسر سے ملاقات لازمی تھی، لیکن مجھے تو یوں محسوس ہوا کہ وہ میری ہی راہ دیکھ رہا تھا۔ ہماری نگاہیں چار ہوئیں تو وہ معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، حوالاتی سے ملاقات ہو گئی جناب؟ بھرپور ملاقات ہوئی ہے، میں نے زمینی جواب دیا۔ کل آپ کا بندہ آ رہا ہے نا؟ اس نے پرے اشتیاق نظر سے مجھے دیکھا۔ ضرور، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر اس معاملے کو ادھر ہی ہینڈل نہ کیا گیا تو خالد حسین بیچارہ بہت بری طرح مارا جائے گا۔ برکت صاحب، آپ بہت عقل مند اور موقع شناس انسان ہیں، وہ توصیفی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے بتایا تھا کہ کل صبح آپ کی فلائٹ ہے، کیا میں جان سکتا ہوں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جاننے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کل صبح پیرس کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ وزٹ یا بزنس ٹرپ؟ اس نے خاصی شوخی سے پوچھا۔ وزٹ کا شوق تو عرصہ ہوا پورا ہو چکا، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اب تو تمام تر نقل و حرکت بزنس ہی بزنس ہے۔ وہ میرے جواب سے بے حد متاثر دکھائی دیا، جلدی سے پوچھا، برکت صاحب آپ کس چیز کا بزنس کرتے ہیں؟ میں لیدر جیکٹس کا ایکسپورٹر ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میرا مال پورے یورپ میں جاتا ہے، ہر 3 ماہ کے بعد میں خود بھی ایک چکر لگاتا ہوں۔ کاروبار کی نگرانی بہت ضروری ہے، پارٹیوں سے بھی ملنا ہوتا ہے، فون پر تو رابطہ ہوتا ہی ہے، لیکن بالمشافہہ ملاقات کی اپنی ہی ایک اہمیت ہے۔ اللہ آپ کو خیریت سے لے جائے، وہ خلوص نیت کے ساتھ بولا۔ مجھے امید ہے خالد حسین کے ساتھ یہاں پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ میں نے استفساریہ نظر سے ڈیوٹی آفیسر کی طرف دیکھا۔ اب بالکل بے فکر ہو جائیں برکت صاحب، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، یہی سمجھیں کہ حوالاتی ادھر اپنے ہی گھر میں ہے۔ میں نے ڈیوٹی آفیسر کی بات سنی اور اس سے مصافحہ کرنے کے بعد بے فکر ہو کر تھانے سے نکل آیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو اس کیس کی کرداروں اور پس منظر سے اچھی طرح آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ ان میں سے بہت سی باتیں مجھے ملزم خالد حسین، اس کے مخلص دوست سلطان اور ان دونوں کے سیٹ صدیق صاحب کی زبانی معلوم ہوئی تھیں، اور باقی میری ذاتی ریسرچ ہے۔ ان تمام تر حالات و واقعات میں سے میں نے چند اہم نکات فی الحال آپ سے چھپا لیے ہیں، ان کو عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب موقع پر پیش کیا جائے گا۔ ایک بات کا تذکرہ کرنا میں بھول گیا کہ اگلے روز سلطان نے میرے آفس آ کر فیس وغیرہ ادا کر دی تھی۔ وہ اس بات پر بہت خوش تھا کہ میں نے خالد حسین کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک آدھ روز میں صدیق صاحب بھی مجھ سے ملنے آئیں گے۔ میں نے سلطان کے ذمے بھی متعدد کام لگا دیے۔ مجھے اس کیس کے چند کرداروں کے حوالے سے معلومات درکار تھیں۔ سلطان خالد کا بے لوث دوست تھا اور وہ یہ کام بڑے جوش اور جذبے سے کر سکتا تھا۔ خالد حسین ایک بدقسمت اور حالات کا مارا ہوا انسان تھا۔ اوائل عمری ہی میں سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ گھر اپنا تھا، لہٰذا ماں بیٹے کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ماں نے محنت مزدوری کی اور خالد کو نہ صرف پال پوس کر بڑا کیا بلکہ میٹرک تک تعلیم بھی دلا دی۔ خالد پڑھنے میں زیادہ اچھا طالب علم نہیں تھا، لہٰذا اس نے تعلیم کو خیر بات کہا اور کام دھندے سے لگ گیا۔ مختلف نوعیت کے مزدورانہ کام کرنے کے بعد مکینکی کی طرف نکل آیا اور سخت محنت کے نتیجے میں وہ ایک اچھا موٹر مکینک بن گیا۔ اس دوران میں اس نے مختلف گیراج بھی تبدیل کیے اور بالآخر صدیق صاحب کے گیراج میں وہ سیٹ ہو گیا۔ بیٹے نے باقاعدہ کمانا شروع کیا تو ماں کو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ مختار بیگم کی ایک رشتے کی بہن عائشہ حیدرآباد میں رہتی تھی۔ عائشہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام سمینا تھا۔ ایک رات مختار بیگم نے خالد حسین سے کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے۔ لڑکی دیکھ لی ہے؟ خالد نے الجھن زدہ نظر سے ماں کی طرف دیکھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں امی۔ اب تم اتنے بھی ناسمجھ نہیں ہو بیٹا، مختار بیگم نے کہا،
میں تمہاری شادی کرنے والی ہوں اپنی بہن کی بیٹی سے، وہ جو حیدرآباد میں رہتی ہے۔ اچھا، آپ عائشہ خالہ کی بیٹی کی بات کر رہی ہیں؟ خالد نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ سمینہ کی؟ ہاں، میرے ذہن میں وہی لڑکی ہے۔ مختار بیگم نے اثبات میں گردن ہلائی۔ سمینہ تمہارے لیے بہت اچھی رہے گی، خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی ہے اور سلیقہ شعار بھی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر غمناک انداز میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، بیٹا، میرا تو اب چل چلاؤ ہے، پتہ نہیں کب اوپر سے بلاوا آ جائے۔ میں جیتی آنکھوں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور اگر زندگی نے وفا کی تو میں اپنے پوتے پوتیوں کو بھی اپنی گود میں کھلانا چاہتی ہوں۔ خالد حسین نے سمینہ کو اچھی طرح دیکھ رکھا تھا۔ وہ بھرے بھرے بدن کی مالک ایک جاذب نظر اور پرکشش لڑکی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ خالد کی بھی دلی خواہش تھی کہ سمینہ بیوی بن کر اس کی زندگی میں آ جائے، لیکن اس نے کبھی اپنی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس ہچکچاہٹ یا اعتراض کا ایک نفسیاتی پہلو تھا، اور وہ یہ کہ خالد احساس کمتری کا شکار تھا۔ وہ خود کو سمینہ کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے رو دھو کر میٹرک کیا تھا جبکہ سمینہ گریجویٹ تھی، پھر وہ سمینہ کے مقابلے میں کم روح اور ایویں سا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پیشہ بھی اسے ٹارچر کرتا تھا۔ وہ ایک معمولی موٹر مکینک تھا، جبکہ سمینہ کو بڑی آسانی سے ڈاکٹر، انجینئر اور بزنس مین کا رشتہ مل سکتا تھا۔ اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، امی، سمینہ تو بڑی نخرے والی ہے، کیا وہ مجھ موٹر مکینک سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی؟ یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، مختار بیگم نے بڑے اعتماد سے کہا۔ جب میں اس معاملے میں ہاتھ ڈال رہی ہوں تو باقی کی باتیں تم مجھ پر چھوڑ دو، مجھے صرف تمہاری رضامندی چاہیے، باقی سب کچھ میں خود ہی ٹھیک کر لوں گی۔ خالد کے دل میں گویا لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس نے مختار بیگم سے کہا، امی، میں نے آپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہے۔ آج میں جس بھی مقام پر کھڑا ہوں یہ سب آپ ہی کا کارنامہ ہے۔ آج تک میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، اس معاملے میں بھی آپ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہے۔ شاباش میرے بچے، مختار بیگم نے فرط جذبات سے کہا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ اس کے بعد مختار بیگم نے بڑی سرگرمی دکھائی اور 1 سال کے اندر ہی سمینہ اور خالد کی شادی ہو گئی۔ خالد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کی مسرتوں کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے دنیا جہان کے خزانے مل گئے ہوں۔ شادی کے بعد بمشکل 1 ماہ خیریت سے گزرا ہوگا، پھر بدمزگی کا آغاز ہو گیا۔ بیوی اور شوہر میں انبن رہنے لگی۔ سمینہ نے گھر کے کاموں کو بھی ہاتھ لگانا چھوڑ دیا۔ ادھر خالد اپنے کام پر روانہ ہوتا، ادھر وہ لمبی تان کر سو جاتی۔ خالد کی ماں مختار بیگم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر سمینہ کو ہوا کیا ہے۔ 2-3 ماہ تک تو وہ برداشت کرتی رہیں، پھر ایک روز تنہائی دیکھ کر انہوں نے خالد سے بات کی، بیٹا، سمینہ کو کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے امی؟ الٹا خالد نے سوال کر ڈالا۔ تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا؟ آپ کچھ بتائیں گی تو پتہ چلے گا نا امی، خالد نے جزبز ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے تو کچھ بھی غلط نظر نہیں آ رہا، مختار بیگم نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ یہ تمہارے ساتھ تو ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل ٹھیک ہے، وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، پھر کریدنے والے انداز میں دریافت کیا، کیا سمینہ نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ میرے ساتھ کیا، وہ پورے گھر کے ساتھ انتہائی بدتمیزی اور بےہودگی کر رہی ہے، گھر کا ماحول تباہ و برباد کر کے رہ گیا ہے۔ مختار بیگم ایک دم پھٹ پڑیں، میں کوئی بڑی گڑبڑ محسوس کر رہی ہوں، سچ سچ بتاؤ خالد، معاملہ کیا ہے؟ اگر مجھے کچھ پتہ ہوتا تو آپ کو ضرور بتا دیتا، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ آپ سمینہ سے پوچھ کر دیکھیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اسی سے پوچھوں گی، مختار بیگم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر ہو جائے مجھے اس معاملے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا۔ مرض بڑھتا گیا، چوں چوں دوا کی۔ مختار بیگم نے حالات کو سدھارنے کی جتنی بھی کوشش کی، اس سے معاملہ اور الجھتا چلا گیا۔ دن پر دن، مہینے پر مہینے اور سال پر سال گزرتے چلے گئے، لیکن مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ فساد اور لڑائی جھگڑا روز بروز بڑھتا چلا گیا۔ اس دوران میں سمینہ نے ناراض ہو کر میکے جانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ 6 ماہ حیدرآباد میں رہتی، پھر یہ ماں بیٹا منت خوشامد کر کے اسے کراچی لاتے، وہ چند روز یہاں گزارتی اور پھر بیک ٹو دا پویلین۔ مختار بیگم کی آنکھوں کی بینائی بہت کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا وہ اپنی بہو پر کامل نظر نہیں رکھ سکتی تھی۔ سمینہ کا کراچی میں جو مختصر قیام ہوتا، اس دوران میں اس کا زیادہ تر وقت آس پڑوس میں گزرتا تھا۔ یہ واحد صورتحال لگ بھگ 4.5 سال تک جاری رہی اور اس کا ڈراپ سین اتنا ڈرامائی ہوا
اب کی بار جو سمینہ روٹ کر میں کے گئی تو وہاں سے طلاق کا مطالبہ آ گیا۔ خالد بیٹا، دیکھا تم نے وہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ امی وہ طلاق چاہتی ہے، خالد نے پوچھے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر طلاق میں حیل و حجت کی گئی تو وہ خلا کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گی۔ اگر تم میرے بیٹے ہو تو اسے طلاق نہیں دینا۔ مختار بیگم جوش میں آ گئی۔ اسے جانے دو عدالت میں دیکھتی ہوں کہ وہ کون سا تیر مارتی ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے امی اس گند میں پڑ جانے کا، خالد نے بیزاری سے کہا۔ وہ اگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ وہ پچھلے 5 سال سے ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے، مختار بیگم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں اسے اپنی بھانجی سمجھ کر بیاہ کر لائی تھی، اس نے تو ساری حدیں پھلانگ دی ہیں۔ میں اسے اتنی آسانی سے نہیں جانے دوں گی۔ امی میں سمینہ کے مسئلے کو سمجھ گیا ہوں، خالد نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ افسوس کہ بہت دیر ہو گئی اور اس کے بعد میں سمجھ پایا۔ کاش مجھے شروع ہی میں اندازہ ہو جاتا تو میری زندگی کے 5 سال برباد نہ ہوتے۔ یہ تم کس قسم کی بات کر رہے ہو خالد؟ مختار بیگم نے بے حد الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ کیا مسئلہ آیا ہے تمہاری سمجھ میں؟ امی وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے، خالد نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر میں اسے آزاد کر دوں گا تو وہ بھی خوش رہے گی اور میری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا۔ یہ بات خود تمہیں سمینہ نے بتائی ہے؟ مختار بیگم نے بے یقینی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ نہیں، خالد نے نفی میں گردن ہلائی، میں نے اس کے رویے سے محسوس کیا ہے۔ مختار بیگم نے ناگواری سے کہا، اور تم کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ مجھے سمینہ کا مطالبہ پورا کر دینا چاہیے۔ جب تم اسے چھوڑنے کا حتمی فیصلہ کر چکے ہو تو پھر رہنے کے لیے کہنے کے لیے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ مختار بیگم نے افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ 5 سال کی عذابناک ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے۔ طلاق والے واقعے کو اب 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس ثانیے کے 1 سال بعد ہی مختار بیگم انتقال کر گئیں۔ پچھلے 2 سال سے خالد حسین تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ سارا دن وہ گیراج میں گزارتا اور رات کو گھر میں آ کر سو جاتا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں بیٹھے بٹھائے وہ کسی مصیبت میں پھنس جائے گا، اور مصیبت بھی ایسی کہ… اب اس تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ کریں۔ منظور حسین سالہ سال سے اس گھر میں تنہائی کی زندگی گزار رہا تھا۔ برسوں پہلے اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ محمود آباد گیٹ پر تکے کباب کا ٹھیلا لگاتا تھا اور اس کا دھندا خوب چلتا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بڑھاپے میں شادی کر بیٹھے گا۔ اس کی عمر 60 سے زیادہ تھی جبکہ شکیلہ 35 کے آس پاس تھی۔ انہوں نے شادی کی تھی اس لیے کوئی ان پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ شکیلہ کو منظور حسین کے گھر میں آئے کم و بیش 6 ماہ ہوئے تھے کہ خالد حسین کو ایک رات پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس پر بڑا گھناؤنا الزام عائد کیا گیا تھا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ خالد نے شکیلہ پر مجرمانہ حملہ نہیں کیا ہوگا، اسی لیے میں نے اس کیس میں ہاتھ ڈالا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم یعنی اپنے موکل کی درخواست ضمانت بھی دائر کر دی۔ تمام متعلقہ افراد اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھے، صرف جج کا انتظار تھا۔ میر محفل کے بغیر وہ محفل بے رنگ و بو اور بے ذائقہ تھی۔ تھوڑی دیر میں جج اپنے چیمبر سے برآمد ہوا۔ اس کی تعظیم میں تمام حاضرین عدالت اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ جج جب کرسی انصاف پر برائے جمان ہو چکا تو عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ میں نے اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دینا شروع کیے۔ یور آنر، میرا موکل ایک سیدھا سادہ اور امن پسند انسان ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ ملزم خالد حسین کی درخواست ضمانت کو منظور کیا جائے۔ ملزم نے ایک گھناؤنے اور مکروہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا۔ اگر اس کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی تو یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ میرا موکل بے گناہ ہے، میں نے بڑے اعتماد سے کہا۔ میں اس کی شرافت اور نیک نامی کے لیے متعدد معتبر اور معزز افراد کو عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ فی الحال میرے موکل کی درخواست ضمانت۔ اگر وکیل صفائی اپنے موکل کی بریت کے لیے متعدد افراد کو عدالت میں پیش کر سکتے ہیں تو استغاثہ کے پاس بھی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کرتے ہوئے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔
وکیل استغاثہ نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی یہ حرکت مجھے ناگوار گزری، مگر میں پی گیا اور متحمل انداز میں کہا، جناب عالی، معزز عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہی کام کر رہی ہے۔ اسی انصاف کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ملزم خالد حسین کی درخواست ضمانت کو منظور کیا جائے۔ میرا موکل اس معاشرے کا ایک امن پسند اور شریف و نفس شہری ہے۔ اس کیس نے اس کی نیک نامی کو پہلے ہی بہت دھچکا پہنچایا ہے۔ نیک نامی؟ شریف النفسی؟ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر انگلی سے ایکیوز باکس میں کھڑے خالد حسین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے حقارت آمیز لہجے میں اضافہ کیا، نیک نام اور شریف النفس لوگ اس قسم کے کارنامے انجام نہیں دیا کرتے۔ وکیل استغاثہ نے پچھلے 10-15 منٹ میں مجھ پر بہت سا قرض چڑھا دیا تھا۔ اس قرض کی فوری ادائیگی بہت ضروری ہو گئی تھی، لہٰذا اس کی بات ختم ہوتے ہی میں نے تیز آواز میں استفسار کیا، میرے فاضل دوست، آپ ملزم کے کون سے کارنامے کی بات کر رہے ہیں؟ میری لا علمی کے انداز پر وکیل استغاثہ سر پٹا کر رہ گیا، نیم جارحانہ لہجے میں بولا، کیا آپ کو اپنے موکل کے کرتوتوں کی خبر نہیں ہے؟ ایک منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ خبر نہیں ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر آپ بتا دیں گے تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ کمال ہے، وہ عورتوں کی طرح ہاتھ نچاتے ہوئے بولا، آپ جس کیس میں اپنے موکل کی پیروی کرنے آئے ہیں، اس کی حقیقت ہی سے آپ واقف نہیں۔ میں کسی بھی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے محترم دوست، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا، اگر آپ بتا دیں گے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ میں نے آپ سے کوئی بہت بڑی فرمائش تو نہیں کر دی؟ جج اس دوران میں بڑی دلچسپی اور خاموشی سے ہماری نوک جھونک کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ میری بات کے جواب میں وکیل استغاثہ نے جوش بھرے انداز میں کہا، اس کا روح سخن میری جانب تھا، آپ کا موکل حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار ہو کر اس عدالت تک پہنچا ہے، جو کہ ایک انتہائی سنگین اور قابل مذمت جرم ہے۔ کیا مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ حدود آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ آخری جملہ اس نے بڑی تلخی سے ادا کیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ حدود آرڈیننس کی اہمیت کیا ہے، لیکن میرے فاضل دوست، میرے موکل نے تو ایسا کوئی جرم نہیں کیا، وہ تو ایک معصوم اور بے ضرر انسان ہے۔ یہ کتنا معصوم اور بے ضرر ہے، یہ تو آپ جا کر اس عورت سے پوچھیں جو اس کے ظلم کا شکار ہوئی ہے۔ وکیل استغاثہ نے لفظ چبا چبا کر کہا، اس وحشی نے شکیلہ کے ساتھ جس درندگی کا مظاہرہ کیا ہے، اس کی تفصیل تو مظلومہ خود ہی بتائے گی۔ اسی کی شکایت پر ملزم کو حدود آرڈیننس کے تحت گرفتار کر کے عدالت میں لایا گیا ہے۔ مظلومہ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور اس نے کن وجوہات کی بنا پر ایسی رپورٹ درج کرائی، اس معاملے کو بھی دیکھ لیں گے۔ فی الحال تو میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، میں نے وکیل استغاثہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔